कहता सर जी वापडा ही मैं अपना कला कला मेरा पुत्र है, 3 मेरियां धियां ने, 1 पुत्र है, मैं वापडा ही भर्ती नहीं कराना। क्यों भाई क्यों नहीं करवाना? कहता जी वो पेंशन बहुत घट आते हैं, ज़्यादा एंबूलेंस से वापस आते हैं। पेंशन बहुत कम आते हैं, एम्बुलेंस पे ज़्यादा वापस आते हैं। तो मैं बूढ़े कंधों पे जवान औलाद का दुख सबसे भारी ये वजन है, जो बूढ़े बाप के कंधों में किसी जवान बच्चे की लाश उसने उठानी ना, इससे बड़ा कहते हैं दुनिया में कोई अल्लाह ताला दुश्मन की वजह से बड़ा बोझ कोई नहीं। कहता जी मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। इसका क्या मतलब हुआ? लोगों का हम पे एतमाद ही चला गया है कि शायद इस महकमे में जो एलएम या लाइनमैन भर्ती होता है वो शायद उसने ज़रूर ही मरना है दौरान ड्यूटी किसी एक्सीडेंट के साथ। जो बंदा जितना विजिलेंट होगा, जितना केयरफुल होगा, जितना मोहतात होगा, जितना ज़हीन होगा, वो अपनी भी जान बचाएगा, अपने साथी की भी बचाएगा। बात ठीक है ना? अब लैंडमैन 1 आप लोगों को बनाया है तो इसका मतलब ये होगा कि आपके कंधे पे डबल जिम्मेदारी आ गई। डबल कौन सी आ गई? एक तो काम करना है ना अपना, मुझे आप लोगों ने करना है। दूसरा आपने टीचर की जिम्मेदारी आ गई, ट्रेनर की आ गई कि अपने नीचे वाले लड़कों को कैसे ट्रेन करते हैं। और ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं, जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत बचाई। ऐसे ही है बैसियत मुसलमान ईमान है ना हमारा, एक जान बचाई पूरी इंसानियत बचाई। तो ये काम हम नहीं कर सकते, ड्यूटी तो हमारी है ही है। ना करेंगे तो कल इंक्वायरी में तो हमें भुगतना है। लेकिन अल्लाह के लिए क्यों ना करें? उसको अपना सगा भाई या बेटा क्यों ना समझे जो साथ फिर रहा है कि बच्चे ये हरकत दोबारा ना करना। गलती है ना, उसको बार बार सेटराइट करना है भी हरकत दोबारा ना हो, अगर हुई तो तुम्हारी खैर नहीं है। एक दफा वार्निंग दे रहे हैं, दूसरी दफा उसकी रिपोर्ट कर दें। लेकिन ये तो मरने के लिए जा रहा है साथ, ये काम के लिए नहीं जा रहा जनाब। इसने मर जाना है काम पे, ये सेफ्टी मेजर नहीं ले रहा, ये अर्थ नहीं कर रहा, इसकी जेब में बीपर नहीं है। आज कितने लाइनमैन की जेबों में बीपर है, वो हाथ खड़े करें कि ये ऐसे इनकी जेबों में बीपर नहीं। अब बीपर के लिए मेरी इंस्ट्रक्शंस क्या है, मेरी हिदायत कि मैंने कोई लाइनमैन देख लिया ड्यूटी आवर्स में या उसके बाद जिसकी जेब में बीपर ना, वो सस्पेंड हो जाएगा उसी जगह मौके पर। कोई पुलिस वाला ड्यूटी के दौरान बगैर गन के देखा कभी? आप लोग बगैर बीपर के कैसे? अभी कोई इमरजेंसी आएगी, अभी आपको भागना पड़ेगा, बीपर आपकी जेब में नहीं है। सारे गलत काम कर गए हैं, परमिट नहीं लिया, अर्थ नहीं किया, तो बीपर कम से कम आपको जगा देगा। कोई डिफेंस नहीं है, ये आपको अलर्ट करने के लिए। टूंटा शुरू हो जाएगी, इसमें तो कुछ है। वो ऊपर से कप डाल देगा कि सर अभी तो मैं 5 फुट पे गया हूँ तो बीपर बोलना शुरू हो गया, तो मैं 28 फुट पे कैसे जाऊं? मैं नहीं जा सकता। ठीक हो गया? असल चीज है आपकी आगाही। चीजें मैं कोई भी दे दूं ना, यहाँ पे अभी बहुत अच्छी अच्छी टीएनपी आ रही हैं आपके पास, पीपी टीएनपी बहुत अच्छी आ रही है हमारे पास। एक क्लिप ऑन मीटर अभी हमने वो दूसरे ले लिए जिसमें आपने ऊपर चढ़ना नहीं लोड लेने के लिए, जमीन पे खड़े होकर आपने लोड लेना है। क्यों हम ये चीजें ले रहे हैं, क्या वजह है? आपका रिस्क कम हो। रिस्क ऊपर जाएंगे ट्रांसफार्मर के अल्लाह माफी दे, कोई चिड़ी के साथ ना लग जाए, कोई एचटी जंपर के साथ ना लग जाए, कोई और बस बार के साथ ना लग जाओ, नीचे खड़े होकर लोड ले लो ना, काम तो हमने करना ही है। तो आप मैन हाइट पे खड़े हैं, आपके सामने उसका वो आ जाता है क्लिप ऑन, आप उसी पे उसका लोड ले लेते हो, आपको ऊपर नहीं जाना पड़ रहा। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको नज़र आएंगी कैसी कैसी हम चीज़ें ले रहे हैं। लेकिन जब तक मेरा दिमाग या ज़हन नहीं बदलता ना, तब तक एक्सीडेंट नहीं रुकने में, साफ आप लोगों को बता रहा हूँ। जब तक मेरा लैंडमैन इतना एक्टिव नहीं, लिखा था जाग लैंडमैन जाग, इसलिए जाग, ये जो काम है इसके लिए जाग, अपनी जान के लिए जाग, सियासत के लिए जाग, इस काम के लिए जाग कि यार मैं होऊंगा तो मैं महकमे के लिए कोई फ़ायदेमंद हूँ, सूदमंद हूँ, महकमे को फ़ायदा करूँगा। ऐसे ही है ना? अगर मैं हूँ ही नहीं तो मैं ना नेकी कर सकता हूँ ना बुराई कर सकता हूँ, मैं तो महकमे के लिए कुछ भी नहीं। एक लाइनमैन ट्रेंड करने में हमें 10 साल लगते हैं, आपको यहाँ तक पहुँचाने में हमें 20 साल लगे होंगे। महकमे ने आपको कौन सी सहूलत है जो नहीं दी? कौन सी सहूलत है? कोई एक बताएंगे सर जी फलानी सहूलत महकमा नहीं दे रहा। कोई बंदा बता सकता है हाथ खड़ा करके कि सर मैं बीमार हो जाऊँ तो महकमा मुझे पैसे नहीं देता, मुझे TADA नहीं देता, मुझे हाफ डे वेजेस नहीं देता, मुझे तनख्वाह नहीं देता, मुझे हाउस रेंट नहीं देता? कोई एक बंदा बता सकता है कि महकमा कोई ना देता हो, TA नहीं देता? हर चीज़ मिलती है ना। महकमे को आपसे क्या चाहिए? पेंशन नहीं देता महकमा, अल्लाह माफी दे, चले गए आप दुनिया से, आपकी बेवा को पेंशन नहीं देता, बेवा चलेगी दुनिया से, आपकी आखिरी बची जब 18 साल, उसको नहीं देता महकमा। और क्या करे बताएं, और क्या करे महकमा? हमने क्या करना है महकमे के लिए, वो देख लेंगे क्या करना है। इस महकमे के हम सबूत हैं,
آپ ثبوت ہیں, آپ بیٹے ہیں اس محکمے کے, آپ ہمارا فیس ہیں, کام آپ نے کرنا ہے, مجھے نہیں آتا کام کرنا, میرے ایس ڈی ایکشن زبان کو کام کرنا نہیں آتا, آپ نے کام کرنا ہے لائن پہ. ہمارا کام ہے آپ کو سمجھا دینا, اچھا انوائرمنٹ ماحول دے دینا, اچھی ٹی این پی اچھی پی پی دینا, استعمال تو آپ نے کرنا ہے. دونوں طرف ورت کے بغیر اب 5 بندے کہہ رہے ہیں دونوں طرف ورت کرتے ہیں. یقین مانے میں نے ہر سرکل میں جا کے تقریباً آف اینڈ ڈاؤن یہ دیکھا ہے, نہیں ہے یہ رواج 2 طرف ورتنگ کا, اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ یار 2 طرف سے نہیں کر رہے ہو تو بتاؤ ادھر سے کرنٹ آیا تو مرو گے کہ نہیں. کہیں کوئی آپس میں فلائنگ کراسنگ کو ٹچ ہو گئی, کوئی دوسرا فیڈر جو کراس ہو رہا ہے اس کے ساتھ ٹچ ہو گیا, آپ مر گئے تو پھر بتاؤ اس کا کون ذمہ دار ہوگا. بجلی کو تو کہیں نہ کہیں سے کاٹنا ہے نا, کاٹنا ہے دونوں طرف سے, اس کے بعد جب ڈیڈ ہو جائے گا نا, ڈیڈ, اس کے بعد کام کرنا ہے. سیفٹی کا پہلا اصول ساری لائنیں چالو ہیں, چاہے پرمٹ ہے پھر بھی چالو ہیں. سیفٹی کہہ رہی ہے ہمارا سیفٹی کوڈ, لائن چالو ہے, پرمٹ ہے پھر بھی چالو ہے. کیسی میں عجیب بات کر رہا ہوں, پرمٹ ہے پھر بھی چالو ہے. کب وہ ڈیڈ ہے؟ جب تک دونوں طرف سے ارتھ نہیں ہو جاتی تب تک وہ چالو ہے, چاہے پرمٹ ہوا ہے نہیں ہوا کوئی غرض نہیں. جب تک پرمٹ کے بعد ٹیزنگ بھی پہلے اوپر چڑھ جو جا کے بغیر ٹیزنگ کے پتہ لگے اس میں کرنٹ پہلے ہی ہے, پرمٹ کے جو اوپر چڑھے ہو وہیں شہادت نوش فرما لو. ٹیزنگ یہ دیے ہوئے ہیں نا ایچ پی ڈیٹیکٹر, کیا کام ہے ان کا؟ پہلے وہ راڈیں ہوتی ہیں اگر آپ کو یاد ہو, اوپر 2 تاریں باندھ کے تو سنگاتے تھے آپ کی زبان میں. اب وہ ٹیزر دیے ہوئے ہیں ایچ پی لائن ڈیٹیکٹر, آپ وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں اسی وقت. وہ پتہ نہیں سب کو آتا ہے استعمال کے نہیں آتا اس کا, ہر جگہ سر نے بتایا ہوا ہے ایکسٹینڈیبل, اس کا استعمال کیا ہے, استعمال بھی آنا چاہیے. استعمال آ گیا, اس کے بعد ارتھ جب تک نہیں کیا لائن چالو ہے. اب کاش یہ بات آپ لوگوں کے دماغوں میں بیٹھ جائے کہ جب تک دونوں طرف سے, دونوں طرف کہہ رہا ہوں بار بار, دونوں طرف جب تک ارتھ نہیں کر رہے وہ چالو ہے, چاہے پرمٹ ہے تب بھی چالو ہے. اور جو سپرڈنٹ نیچے کھڑا ہے میں نے دیکھ لیا, خدا کی قسم اس کو نوکری سے فارغ کروں گا, منیمم سزا اس لینڈ مین کو بھی اس سپرڈنٹ کو بھی, کہ تم لوگ میرے لیے اور شہادتوں کی فصل میں اضافہ کریں, میں تم لوگ کیسے جوڑوں. یہ کوئی ہے کوئی بات؟ ہم ایز اے اشرف المخلوقات ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. لاشیں گر رہی ہیں سامنے, ہم دیکھ رہے ہیں, ساتھی ہمارے جا رہے ہیں, ہم سے جدا ہو رہے ہیں, کٹ کے مار رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, اور ہماری غیرت اور ہماری ذہانت اور ہمارا دماغ نہیں جاگ رہا. کیا بات ہے یہ؟ دیکھ رہے ہیں نا ساتھی لاشیں خود نہیں اٹھا رہے ہیں تو کیسے مرا وہ؟ چیک کر لو, ہر جو بھی ایکسیڈنٹ ہوگا اس میں کہیں نہ کہیں کوتاہی غفلت ہی نہیں چیزوں کی ہے. بیپر آخری میں نے آپ کی جیبوں میں ڈال, اوٹی صاحب نے ایک وہ دیا ہوا ہے, ایک پیج کا کارڈ, بڑا آسان فہم, اس میں لکھا ہوا ہے ٹرانسفارمر بدلنا ہے تو جب تک پرمٹ نہیں ہوتا ارتھ نہیں ہوتی آپ نے ٹرانسفارمر کے پاس نہیں جانا, لکھا ہوا اس میں. یہ جو اسد مرا تھا ہٹیاں والا, اس کے ساتھ جو لڑکا تھا عاطف کے, پتہ نہیں کیا نام تھا اس کے ساتھ, عاطف کو جب پوچھا تو عاطف نے کہا کہ جی مجھے تو یہ نہیں تھا پتا کہ جب ٹرانسفارمر بدلنا تو اس کے لیے پرمٹ لیتے ہیں. پھر یہ ہم نے چھوٹے کارڈ نکالے, یہ ان کی جیبوں میں دیے گئے. یار اردو میں لکھا ہوا ہے نا, نہیں آتا پڑھنا, ساتھ والا جو پڑھا لکھا اس سے پوچھ لو, اردو میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جب تک ٹرانسفارمر کے پاس نہیں پھٹکنا جب تک پرمٹ نہ ہو جائے. ایچ ٹی لائن پہ بغیر اس کے کام کرنا پرمٹ کے جرم ہے, جرم. ٹرانسفارمر چینج کرنا بغیر پرمٹ کے جرم ہے, کرائم, جرم. ہم یہ جرم کرتے ہی جا رہے ہیں, جہاں دا لگتا ہے ہم جرم کرتے ہی جا رہے ہیں. اور ہمیں مان کیا ہے, مان بھی بتا دیتا ہوں آپ کو, مجھے پتا ہے جی میں 28 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. میں خود 87 سے گاڑی چلا رہا ہوں, 86 سے. تو اب کتنا عرصہ ہو گیا؟ 14 اور 20, 34 اور 2, 36 سال سے میں گاڑی چلا رہا ہوں. میں کہوں کہ میں چونکہ 36 سال سے گاڑی چلا رہا ہوں, میرا آج تک ایکسیڈنٹ الحمدللہ نہیں ہوا, آئندہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ میں 36 سال سے چلا رہا ہوں. اور جب میری آنکھ بند ہوگی, تھوڑا سا میں نے رائٹ لیفٹ کیا گیا, جہاں کوتاہی کی 36 سال گئے بھاڑ میں, سامنے ٹرالا آ رہا ہوگا, ٹرک گڑا دو گیا, 36 سال گئے بھاڑ میں سارے. جہاں تھوڑا سا میں نے اپنی وہ ٹینشن چھوڑی کہ یہ ایکسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں, آپ سگریٹ لگا رہے ہوتے ہیں نیچے, پہلے وہ گاڑی کے وہ ہوتا تھا نا وہ لائٹر لگا نیچے, تو اس میں آپ کر کے ایسے لگاتے, سامنے سے گڑا 4 بندے مار جاتے تھے بیچ میں. کیا جی سگریٹ لگانے کے لیے منہ نیچے کیا, تو 1 سیکنڈ میں ہونا ہے, بجلی بھی 1 سیکنڈ میں ہونا ہے, 1 سیکنڈ. کبھی دیکھ لیں جس کو کرنٹ لگا ہوا ہو کہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ.
ایچ ٹی کا کرانٹ لگاؤ کبھی بندہ نہیں بچتا. جو مجھے کہتے ہیں نا کہ جی کرانٹ لا گیا بچ گیا جی بچت ہو گئی ہے, میں کہتا ہوں یار اس کے لیے دعا کرنا, اس کے اندر سے گزر گیا یہ گردوں سے بھی گزر گیا, جگر سے بھی گزر گیا, دل سے بھی گزر گیا, پھیپھڑوں سے بھی گزر گیا, اس کے لیے دعا کرنا. آج نہیں 7 دن بعد اس کی حالت خراب ہو جائے گی. ہو سکتا ہے 7 دن نکالے 8ویں دن اس کی حالت خراب ہو جائے گی, یہ وہیں پھڑکنا شروع کر دے گا اسپتال میں پڑا. یار خدا کا خوف کرو. یہ 11,000 کے ساتھ کھیلتے ہو مذاق ہے, بجلی کے ساتھ کھیلتے ہو یہ مذاق ہے. اللہ نے آپ کی نوکری سخت لکھی ہوئی ہے, سخت, یہ آسان نہیں ہے, بہت رسک والی نوکری ہے ہماری. اس میں الرٹ ہونا, تو اس میں ہم اپنا دماغ نہیں بدل سکتے, ذہن نہیں بدل سکتے, ہم اپنا نہیں بدل سکتے ذہن. ہم بندے گر رہے ہیں ہمارے سامنے, ہمارے ساتھی شہید ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, ہم دیکھے پھر بھی اپنے آپ کو نہ بدلیں. اور زوم ہمیں کیا ہے, مان کیا ہمیں کہ چونکہ میں 28 سال سے 22 سال سے 18 سال سے 32 سال سے کام کر رہا ہوں, آج تک کچھ نہیں کہا تو آئندہ بھی کچھ نہیں کہے گی, میرا ایگریمنٹ ہو گیا اس کے ساتھ. ہے کوئی عقل والی بات؟ تو یار اللہ کا واسطہ جاگو یار, اپنے بچوں کے ساتھ یار. تو اگر محکمے کا بھی نہیں نہ کر رہے ہو خیال, اپنے بچوں کا تو کر لو. آج یہ 150 بندہ کٹا ہے تو میں اس لیے اس کا فائدہ لیا اس موقع کا. پورا سرکل آیا ہوا ہے نا, ساری ڈویژنیں آئی ہوئی ہیں, تو یہ باتیں اپنے جو ادھر بندے بیٹھے ان کو بھی اس طرح کنوے کریں جا کے. ایسی صاحب یہ فرما رہے ہیں, سی او صاحب یہ فرما رہے ہیں, اوڈی صاحب یہ فرما رہے ہیں. اس کے پیچھے تھیم یہ ہے, اس کے پیچھے نظریہ یہ ہے کہ ہماری جان بچے. ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ ہے آپ کی جان بچانے. آپ کو ہم نے پیار کیا, یہاں تک لے کے آئے, جب باہر آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا. اس جنگ کے لیے آپ کو تیار کیا تھا. جب جنگ آئے تو اس میں موجود ہی نہ ہو, سارا سال مجھے کھلائیں پلائیں, سارا جنگ کے لیے تیار کریں. جب جنگ کا وقت آئے تو میں ہوں ہی نہ ادھر. یہ کون سی بات ہوئی؟ محکمے کو میں داغ مفارقت دے جاؤں, بچوں کو میں یتیمی کا داغ دے جاؤں, ماں باپ کو میں ساری عمر کا دکھ دے جاؤں, بھائیوں بہنوں کی میں کمر توڑ جاؤں, تو میں کون سا؟ ایز اے مسلمان سوچ لو نا یار, باقی ساری چیزیں چھوڑ دو. بڑا سیدھی سی بات ہے. کب سے یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ 30 سالوں میں. میرے کو 25 سال ہو گئے ہیں, پہلے دن سے یہی سن رہا ہوں. یار آپ بھی سوچو کہ کھیلنا آپ نے ہے, جانا آپ نے اوپر ہے. یہ کون سی اتنی مشکل بات ہے کہ جب تک پرمٹ نہیں لینا, ایچ ٹی لائن کے پاس نہیں پھٹکنا, اس کے بعد جب تک سپرنٹینڈنٹ صاحب نہیں ہوگا کام نہیں کرنا, جب وہ آ گیا تو لائن کو ٹیز کرنا ہے, سنگانا ہے, اس کو ٹیسٹ کرنا ہے نیچے کھڑے ہو کے. اگر اس میں کرنٹ شنٹ ادھر سے نہیں کہنا جی ادھر کو رولا ہے جی, اوپر نہیں, ہم ارتھنگ کے لیے نہیں جا سکتے. اگر ٹھیک ہے تو پھر ارتھنگ کا پہلے اگلے پول پہ, پھر پچھلے پول پہ, سائڈ پہ کر لیا, آئسولیٹ اسے کہتے ہیں, بالکل الگ کر لیا, تو اس کے بعد پھر کام کرو ود آل ٹی این پی. یہ ٹی این پی جو پہنتے ہو نا, ایچ ٹی کے لیے کوئی نہیں ہے, ذہن میں رکھنا. یہ دستانے ایچ ٹی کے لیے نہیں ہے, 11,000 کے لیے. بیلٹ ضرور ہے کہ جب اوپر جاتے ہو بیلٹ پہلے باندھو, پھر کو حرکت کرو اوپر جا کے. یہ جو اویس گرا ہے کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ ہوا. بچہ تھا 3 مہینے والا, نہ اس کے اوپر وہ ذلیل جو ساتھ تھے نہ انہوں نے کوئی خیال کیا. وہ اس کو حوالے کیا کہ ڈسکیں جا کے تینوں چڑھاؤ, ڈیڈ اینڈ تھا. ایک چڑھائی ہے, دوسری لے کے گیا ہے, آخری کنڈے کو ہاتھ ڈالنے لگے, پتلا تھا, ماڑا تھا, 2 ڈسکیں اس کے کندھے پہ تھیں, اسی طرف گر گیا. بس بیلٹ پہن لیتا, آج ہم نہیں ہوتا. کریں نا تقریریں کتنی کرنی. انآتھورائزڈ بندہ کام کیسے کر رہا تھا؟ کون تھا اس کا استاد خبیث جو اوپر کھڑا تھا؟ کس لیول کا وہ ذلیل تھا کہ اس نے اس کو چڑھا دیا اور خود نہیں گیا؟ اپنا بچہ کو ایسے مرواتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس کو اپنا بچہ سمجھے جو ساتھ ہے, اس کو اپنا بھائی سمجھیں. پھر میں دیکھتا ہوں کیسے کرتے ہیں. بھائی کے لیے بندہ کہتا ہے نا میں مر جاؤں بھائی بچ جائے, یہ جذبہ ہوتا ہے نا. تو اس کو کیسے مرنے دے گا بندہ جو آتھورائز ہے وہ نیچے کھڑا ہے اور جو ان آتھورائز ہے اوپر جا رہا ہے؟ کیوں جا رہا ہے؟ یہ ہے جرم کہ نہیں ہے؟ اس وقت پرچے میں نے کراؤ, پرچے اس وقت کراؤ تاکہ انسان کے بچے بنے. ایسے نہیں بن رہے سسٹم. آپ کی ذمہ داری بتا رہا ہوں, آپ کی اہمیت بتا رہا ہوں کتنی ہے, آپ کا مقام مرتبہ بتا رہا ہوں کتنا ہے. تو سمجھو اپنے آپ کو کہ آپ کتنے اہم ہو ہمارے لیے. ٹرانسفارمر کو سڑا ہوا ہے, لائن مین نہیں ہے تو میں نہیں چینج کر سکتا, چاہے میں نیا ٹرانسفارمر دے دیا, کس نے چینج کرنا ہے جا کے. فالٹ آ گیا ہے, کس نے جا کے ڈسک کو جمپر کو ٹھیک کر کے آنا ہے. بندے نے جانا ہے نا, آپ نہیں جانا ہے. مجھے تو نہیں آتا, سچی بات ہے. میں کہوں میں کر رہا ہوں گا, مجھے تو نہیں آتا, حیدر صاحب کو بھی نہیں آتا. آپ نہیں کرنا ہے. جب آپ نہیں کرنا, اتنی ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے. کہیں خدا کی قسم کسی اچھی کمپنی, میں سوچ رہا ہوں آپ کے وزٹ کرانی شروع کروں کسی اچھی کمپنیوں کی, سیمنٹ فیکٹریوں کے 3 تو ہمارے پاس ہیں نا. آپ ان کا دیکھیں الیکٹریکل کا سٹاف کیسے کام کر رہا ہے.
پوری ایک ایک چیز پہن کے نیچے وہ بوٹ بھی یہاں تک چڑھائے ہوتے ہیں, ہر چیز پہن کے, جب تک لائن ڈیڈ سب تک وہ پاس جاتے نہیں ہیں. ہمارا بندہ کہتا ہے یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے, یہ گئے, کیونکہ اس کی جان سب سے سستی ہے میرے بندے کی, میرے سے مراد وابڈا کے بندے کی, ایسکو کے بندے کی سب سے سستی جان ہے. ایسے ہی ہے, یہی بنا دیا نا ہم نے, سب سے سستی ہے. سستی تو نہیں ہے. اپنے بچوں سے کوئی پوچھنا آپ ان کے لیے کیا ہو, ماں باپ سے پوچھنا اگر حیات ہیں بھی آپ ان کے لیے کیا ہو, بھائی بہنوں سے پوچھنا, پھر اس کے بعد محکمے سے پوچھنا کہ جس نے آپ پہ اتنا احسان کر کے یہاں پہ پہنچایا ہے, محکمہ آپ سے کیا مانگ رہا ہے, اس کو کیا چاہتا ہے. محکمہ آپ کی سلامتی چاہتا ہے, محکمہ آپ کا دوام چاہتا ہے, آپ کام کریں ہمیشہ, یہ محکمہ چاہتا ہے. یار ہم اتنے ہی محکمے کے ساتھ وہ ہیں, غدار ہیں محکمے کے, وفادار نہیں ہیں کہ ہماری جب بات آئی, ہمارے کام کا وقت آیا تو ہم جدائی دے کے چلے جائیں محکمے کو. 22 سال محکمے نے ہماری پرورش کی, اے ایل ایم کو 10 سال لگنے ہیں لینڈ مین بنانے میں ہمیں, کم از کم. اور جب وہ کام کے قابل ہوا وہ داغ دے کے چلا گیا, کبھی واردات میں, کبھی کوئی اس طرح اس میں غفلت میں, نااہلی میں, کبھی کو ہفتے اتوار کو 2 نمبری میں 5-10 ہزار کے پیچھے. یار خدا کا واسطہ ہے اپنی جان کا خیال کرو. اے سی کامران صاحب زندہ باد, اے سی چودھری کامران صاحب زندہ باد, اے سی چودھری کامران صاحب زندہ باد. میں اس وقت زیادہ خوش ہوں گا, میں پہلے بھی کہا تھا جس دن میں آیا تھا, کہ میرا پورا سال گزر جائے اور میں کسی لینڈ مین کے ساتھ کچھ برا نہ ہو. اللہ کی قسم ہے اس کو خوش ہوں. جتنی سیٹیں میرے پاس تھیں میں ایک ایک بندے کو چن چن کے پروموٹ کر رہا ہوں, چن چن کے. آپ کے عہدیداران کی بھی کافی ہیں, ہمارے ساتھ پوری سپورٹ دیتے ہیں. ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح کسی کا جو حق ہے اسے جائے نہ, جو میرے قلم میں طاقت ہے وہ آپ کی طاقت ہے, وہ جائے نہ. مطلب آپ کو ملے آپ کا حق, کیسے نہ ملے, کیوں نہ ملے. لیکن بار بار کہہ رہا ہوں آپ ہوں گے تو حق ملے گا نا, اگر آپ ہوں گے نہیں تو میں نے حق کس کو دینا ہے. محکمے کو اجاڑنے کا پروگرام ہم نے بنایا ہوا اور کچھ بھی نہیں. نئی بھرتی ہو نہیں رہی, جو ہیں ہم ماری جا رہے ہیں. کوئی شرمائے نہ, اللہ کی قسم نہ شرمائیں. آپ شرماہٹ میں بھی زندگی دے دیتے ہیں اپنی. یہ اوپر نہیں یہ معافی ہونی کہ میں شرما گیا تھا. میں نے اپنے سپرنٹینڈنٹ صاحب کو, اس نے چونکہ مجھے کہا, جس طرح میں سپرنٹینڈنٹ صاحب مثال دی, ابھی نام نہیں لے رہا, کہتا سر جب پرمٹ ہی ہو گیا ہے تو پھر ان نے لائن میں نے 2 طرف عرض کر کے کیا کرنا تھا, لائن تو بند ہے. میں کہا بند پہ ہی تو مرے ہیں دونوں, آسمانی بجلی گری تھی, 2 بند پہ ہی تو مرے ہیں. کیسے مرے ہیں؟ بند لائن پہ مرے ہیں. کراسنگ ہے جس طرح بتا رہے, بیک سلیٹنگ ہے, سو مینی ادر سورسز. بجلی ہے نا کہیں نہ کہیں تار میں آئی تو گڑا گئی. اوپر جو بھی ایک اللہ معافی دے ہو یا 10 صاحب کے ساتھ یہی حال ہونا ہے. اس نے تو گنتی نہیں کرنی بجلی نے. بولے وال میں ایس ڈی او تھا سٹی میں, تو کینٹ اٹک سٹی میں نا, اٹک کینٹ میں بولے وال گاؤں ہے, وہاں اس وقت ایک ہوا تھا کسی بارات کے اوپر فائرنگ کرتے, تار گر گئی تھی اوپر. 8 بندے, 8 موقع پہ. اس نے تو 8 اور 80 گنتی نہیں کرنی. بجلی ہے نا, گزر گئی تو گئی. ہمیں اتنی سی بجلی چاہیے, پتہ نہیں 1 سیکنڈ کے بھی 10ویں حصے کے لیے مرنے کے لیے, اتنا کہ یہ ہے ہماری اوقات انسان میں. اور سارا دن ہم کھیلتے ہیں اس کو, سارا دن. یار پھر ذمہ داری تو محسوس کرو نا اپنی. ٹی این پی کے بغیر نہ نکلو نا. ابھی سب کی جیبوں میں بیپر ہوتے تو میں سمجھتا کہ سارے میرے الرٹ ہیں, انہوں نے جیبوں میں بیپر ڈال کے آئے ہوئے ہیں. آج بیپر ڈالنا اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہمارا کلچر نہیں ہے بیپر کا. ابھی بھی ہم آج بھی بیپر اپنی جیبوں میں ڈالنا توہین سمجھتے ہیں. میں اب خود کل سے اپنی جیب میں ڈالنا شروع کروں تاکہ آپ لوگوں کو شرم آئے کہ ہمارا ایسی ڈال ہے جیبوں میں بیپر, ہمیں شرم آ رہی ہے. اللہ معافی نے کہیں جا رہے ہیں, جاتے جاتے آپ کو دفتر تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں ہے. ابھی جا رہے ہیں آپ سے کہیں جی فلانی لائن پہ رولا ہوا جی, ٹرانسفارمر چینج کرنا, 10 منٹ ادھر ہی آ جائیں. آپ کے پاس وہ نہیں ہے اس وقت. ہماری تو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے نا. نہیں ہے 24 گھنٹے کی, میری آپ کی سب کی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے ہماری. رات کو 2 بجے لائن بند ہو, تم گھر میں تو نہیں بیٹھ رہنا کہ کیونکہ جی ڈیوٹی ختم ہو گئی تو خیر صبح چل جائے گی. ہم نے تو جانا ہے, ڈیوٹی ہے ہماری. تو پھر یہ کیسے مسنگ ہے, یہ کیوں نہیں موجود؟ تو مطلب سمجھنے کی کوشش کرو, یہ نہیں ہے اس وقت. اس کا مطلب ہے ہماری یہ آج بھی یہ نہیں بن سکی ہماری عادت. یہ میں عادت بنانا چاہ رہا تھا. ابھی میں وہ اگر چیک کروں کارڈ تو وہ بھی آدھوں کے پاس نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے نا, صحیح کہہ رہا ہوں نا. تو یار آپ ڈیوٹی پہ ہو نا, ڈیوٹی پہ ہو, ورکنگ ڈے ہے, جمعے کا دن ہے, ڈیوٹی میں ہے نا. ادھر بھی ڈیوٹی سے آپ کو بلایا, کام سے آئے نا, آپ بلایا تو آئے ہیں نا.
تو واپسی پہ جاتے ہوئے آپ کو کوئی اور کام پڑ گیا، سب ڈویژن کے ایریا میں داخل ہوئے، کسی نے بلا لیا، تو آپ کیا کہیں گے کہ آج ہم ادھر گئے تھے تو ہمارے پاس اس لیے بیپر نہیں ہے، ہمارے پاس کارڈ نہیں ہے. کارڈ اس لیے کہ آپ اس کو پڑھو، آپ کو بار بار یاد آئے کہ ہم نے کرنا کیا. تیسرا میں کہتا ہوتا تھا اکثر ایس ڈی او شپ میں آپ چھوڑ گئے ہوں گے یار اپنے بچوں کی تصویریں نا، ایک وہ بنا کے تصویر وہ اپنے پرس میں یا جیب میں رکھ لیا کرواتے ہوئے، تاکہ جب سارا شیطان آپ کے اوپر پوری طرح غالب آ جائے نا، وہ تصویریں دیکھو تو آپ کو شرم آ جائے. اسی اٹک سرکل کامران آفتاب صاحب زندہ باد. لائن سٹاپ اٹک سرکل زندہ باد. لائن سٹاپ اٹک سرکل زندہ باد. اسی اٹک سرکل چودھری کامران صاحب زندہ باد. تو ہوپ فلی میں کچھ سخت باتیں کر جاتا ہوں، محسوس نہیں کرنی، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے ہیں. اپنے آپ کو ایک بدل کے نکلو یہاں سے، جب سرکل سے باہر نکلو تو آپ کو ہو کہ آپ ایک بدلے ہوئے لائن مین ہو آج میرے، اور سیف لائن مین ہو. بار میں کہتا ہوں ان سیف سے آپ سیف میں شفٹ ہو گئے ہو، لائن مین 2 سے لائن مین 1 ہوئے، ساتھ ہی کو کہ اب میں ان سیف سے سیف لائن مین بن گیا. کیونکہ میرے ایسی نے، میرے بڑوں نے، میرے ہیڈ کوارٹر نے، جو بھی اوپر میرے بڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جان ہمیں عزیز ہے. اور گھر جاتا ہوں تو بچے کہتے ہیں کہ آپ کی جان ہمیں عزیز ہے، بیوی کہتی ہے، ماں باپ کہتے ہیں، بھائی بہن کہتے ہیں تمہاری جان عزیز ہے. ٹھیک ہے جی، تو آج کے بعد زیادہ ذمہ داری کے ساتھ ہے. آئندہ میں دیکھوں کسی لائن مین کو، میں تب خوش ہوں گا اس کی جیب میں یہ مجھے نظر آئے، اور صرف نظر ہی نہ آئے، میں اسے کہوں ساکٹ میں لگاؤ تو ٹونٹا بھی کرے. مجھے دکھانے کے لیے نہ ہو، مجھے دکھانے کے لیے نہ ہو، آپ کو پتا ہو کہ جاتے ہوئے میں نے اپنے بچوں کا صحیح سلامت شام کو پہنچ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ رکھے، محکمے کے لیے اور مفید ثابت کرے، اور مفید ثابت ہوں آپ ہمارے لیے. تو اسی صورت میں جب یہ ساری چیزیں آپ کر لیں گے، آپ محفوظ رہیں گے، محفوظ رہیں گے، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، آپ کا محکمہ ہے، آپ محفوظ ہیں تو محکمہ ہے. تو اپنی حفاظت کا خصوصی خیال کریں. آپ کی اہمیت میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس کو سوچنا ہے آپ نے جا کے کہ آپ میرے سے بھی اہم ہیں محکمے کے لیے. جب اتنے اہم ہیں تو پھر جو اہم بندہ ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی کہ نہیں ہوتی، اتنی حفاظت ہوتی ہے اس بندے. تو آپ خدا کا واسطے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جہاں جائیں گے سب ڈنر واپس، اپنے ان دوستوں کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کریں، ان کو بتائیں کہ یار یہ نہ کرنا. ویسے تو بچتے جاؤ، اگر کسی کے آگے چڑھ کے نا ایسی صاحب نے صاحب بتا دیا تو پھر آپ کی محکمے میں گنجائش نہیں ہے. کیونکہ آپ صحیح سلامت اپنے خاندان کے پاس واپس چلے جائیں، وہ ہمیں زیادہ عزیز ہے بنسبت اس کے کہ اللہ تعالیٰ معافی دے ہم ایمبولینس میں بھیجیں، اس سے کہیں بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ وہ ہوں گے، الرٹ ہوں گے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کی قسم کچھ. اللہ کی مدد وہاں ہوتی ہے جہاں آپ کوشش کرتے ہیں، وہاں پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے. چھوٹی موٹی کوتاہی ہو بھی گئی نا، اللہ پاک بچا لے گا. لیکن آپ کا یہ ہونا چاہیے میں نے اپنی جان ضائع نہیں کرنی. اس محکمے کا میں بیٹا ہوں، سپوت ہوں، وارث ہوں اس محکمے کا، میں نے ضائع نہیں کرنی جا. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اپنے حفظ و امان میں. اور اب 1 منٹ سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. سب بھائی کو سلام. بھیا جس طرح آپ لوگوں کو اے سی صاحب ہمارا جو ہے نا کامران آفتاب صاحب بڑا مزدور دوست آفیسر ہے، اس نے جتنی بھی باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ آپ لوگوں کی فائدے کے لیے، اور خدا را اپنی زندگیوں پہ رسک نہ لیا کرے. اپنی تو ایک جان ہوتی ہے کہ جو چلی جاتی ہے، ایک دن ہم سب نے جانا ہوتا ہے، لیکن جو پیچھے ہمارے بچے رہ جاتے، چھوٹے چھوٹے بچے، تو اس کا تھوڑا سا خیال رکھو. رسک اس چیز پہ لیا جاتا ہے کہ اس میں دوبارہ آپ لوگوں کو موقع ملے. زندگی پہ رسک نہ لیا کرے، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دفعہ ملتی ہے، اور ایک ہی دفعہ وہ اگر آپ رسک اس پہ لے تو اگر چلی گئی تو پھر چلی گئی، دوسرا موقع آپ لوگوں کو نہیں ملے گا. اور ایک آپ سیفٹی پالیسی کو مد نظر رکھ کے آپ سیفٹی پالیسی کے تحت کام کریں. اور کانفیڈنس جو ہے نا، حد سے زیادہ خود اعتمادی، یہ جو ہے نا اکثر ہمارے لائن سٹاف کو ڈوب کے لے جاتا ہے. آج کل کا دور ایسا ہے کہ ہر گھر میں جنریٹر، ہر گھر میں یو پی ایس، یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو آپ مہربانی کریں کہ دونوں طرف سے، جس طرح آپ کو اسی صاحب نے بتا دیا کہ جب تک لین دونوں طرف سے ارتھ نہیں ہے تو آپ اس کو چالو سمجھے. یہ نہ سمجھے کہ یہ مطلب ہے کہ چالو نہیں ہے اور یہ بند ہے، کیونکہ بیچ میں سے کہیں سے بھی آپ کو بیک کرنٹ مل کے آپ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو آپ لوگوں کو یہ جس طرح
کامران آفتاب صاحب نے کہا انہی باتوں پہ آپ لوگ عمل کریں اور خدا کے لیے اپنے جان کا اور اپنے ساتھی کی جان کا حفاظت لازم سمجھے اور